अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, इंपॉर्टेंट खबरें जी। सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ी महफिल जमी है और एक कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई है कैदियों के हुकूक से मुतालिक। तो इसके अंदर इंटरेस्टिंग बात यह है कि चारों वज़राए आला मौजूद हैं। आज़म नज़ीर तारड़ साहब वज़ीर क़ानून मौजूद हैं। चीफ जस्टिस याया आफरीदी ने यहाँ पे खिताब किया है। तो इस कॉन्फ्रेंस में जो बात सुहेल आफरीदी साहब ने उठाई है और जो बातों का जिक्र चीफ जस्टिस याया आफरीदी साहब कर रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा था मरीम नवाज़ साहिबा और बाकी लोगों की मौजूदगी में। तो इसके ऊपर जो है बड़ी तफसीली सूरत हाल आपके साथ शेयर करते हैं, दिलचस्प भी है। दूसरी तरफ आपको ये भी बताएं कि एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आ चुका है। लाहौर में ही एक और स्कूल की दीवार गिरने से एक बच्चा जाँ बहक और 20 से 25 के करीब बच्चे जो हैं उनको निकाला गया है, उनमें से कुछ ज़ख्मी भी हुए हैं। तो ये एक और वाक़या पेश आया है। इसके साथ साथ जो कश्मीर का इलेक्शन है उसके ऊपर एक दफ़ा फिर पीटीआई तज़ब्ज़ुब का शिकार होने लगी है और अब एक नई ओपिनियन जो है वो प्रिवेल कर रही है कि नहीं जी, बॉयकॉट नहीं करना। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके अलावा केपी में एक नई सर्विस शुरू हुई है, उस सर्विस के हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बहुत अहम बैठक यानी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई है कैदियों के जो हुकूक हैं उससे मुतालिक। तो इसमें वज़ीर आला मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा मौजूद हैं, चीफ जस्टिस याया आफरीदी साहब मौजूद हैं, चारों वज़राए आला हैं, मुराद अली शाह साहब भी हैं, सरफराज बुगटी भी, और इसके साथ साथ सुहेल आफरीदी भी मौजूद हैं। इस कॉन्फ्रेंस में ज़ाहिर है हर कोई बता रहा है कि कैदियों के क्या हुकूक हैं उसको उजागर किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि इसके ऊपर कोई मुत्तफ़िका लाहेअमल तय हो जाए, कोई इत्तफाक हो जाए कि रिफॉर्म्स करनी है। याद करा दूं आपको कि ये शौक याया आफरीदी साहब को पहले भी आया था और उन्होंने एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी में खदीजा शाह साहिबा भी शामिल थी, जो पीटीआई की एक ऐसी मेंबर हैं जो कि ख़ुद भी जेल में काफ़ी अरसा गुजार के आई थी और उन्होंने उस कमेटी के थ्रू इवन अडियाला जेल में इमरान खान साहब का सेल भी विज़िट करने के लिए कोशिश की थी, लेकिन उन्हें इजाज़त नहीं दी गई थी। बाद में उन्होंने चीफ जस्टिस याया आफरीदी के नाम एक ख़त भी लिखा और उसमें उन्होंने बताया कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के सेल तक उन्हें रसाई नहीं दी गई। लेकिन उसके बाद चीफ जस्टिस याया आफरीदी साहब खामोश हो गए और इस सिलसिले में उन्होंने कोई अहकामात जारी नहीं किए कि जनाब उन तक कोई रसाई की कोशिश की जाती। बहरहाल उसके बाद आपको पता है कि खदीजा शाह साहिबा को तो अलग से सज़ा सुना दी गई। वो अभी तक रूपोश हैं, सामने नहीं है, मंजर आम पर नहीं है। लेकिन वो रिफॉर्म्स कमेटी का क्या हुआ, उसके नतीजे में कौन सी रिफॉर्म्स हुई, इसके बारे में कभी आवाम को कुछ पता नहीं चला। अब ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद कर ली गई है। सवाल ये है कि क्या पहले से जेल मैनुअल के तहत कैदियों के हुकूक मौजूद नहीं हैं? क्या आलमी इदारों के तहत कैदियों के हुकूक मौजूद नहीं हैं? ये सब चीज़ें मौजूद हैं। ऐसी बात नहीं है कि कोई ये नई इस्तिलाह है जिसका किसी को पता नहीं है। ये वो चीज़ें हैं जो मुहज़्ज़ब मुल्कों में तो बहुत हमेशा से यानी प्रिवेल कर रही हैं और इवन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में भी इसमें आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ रही है। लेकिन पाकिस्तान में अफसोस की बात यह है कि बेहतरी आने के बजाय हमें अबतरी नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर एक तो सियासी कैदियों के साथ जो सलूक किया जाता है वो अपनी तरफ से अलग है और उसके साथ साथ जो आपके अदरवाइज़ भी प्रिजनर्स हैं उनके भी हुकूक की पामाली होती है। जेल जो हैं वो आपके ऐसा लगता है कि मनशियात के अड्डे बन जाते हैं, ऐसा लगता है कि करप्शन के अड्डे बन जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो आप नॉर्मली अलाउड हैं कि आप वहाँ पे अपने कैदियों को पहुँचा सकते हैं या उनको सहूलत दे सकते हैं, उसके ऊपर भी वहाँ की जो जेल इंतज़ामिया है वो बात बात पर पैसे बटोरती है और फिर गुंजाइश से ज़्यादा कैदी रखे जाते हैं। बहुत से कैदियों को सही तौर पर आप कह सकते हैं कि बिजली पानी जैसी बुनियादी सहूलियात मैसर नहीं होती। फिर उसके बाद बहुत से कैदी ऐसे हैं जिनको आप इवन वकील का राइट नहीं मिल पाता। कुछ ऐसे गरीब लोग हैं जो वकील अफोर्ड नहीं कर पाते। छोटे छोटे जराइम के ऊपर कई कई साल वो बेचारे इस वजह से जेलों के अंदर पड़े रह जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई वकील नहीं होता, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते वकील करने के लिए। तो ये वो तमाम राइट्स हैं जो कैदियों के हैं, लेकिन इन राइट्स के होते हुए भी ये राइट्स प्रोवाइड करने में रियासत नाकाम रही है
اور یہ تو وہ رائٹس کی میں بات کر رہی ہوں جو کہ کوئی بھی عام قیدی ہے، شہری ہے جو مختلف جرائم کی وجہ سے قید میں ہیں. اور اگر آپ سیاسی قیدیوں کی بات کریں تو پھر ان کے ساتھ تو الا ماشاء اللہ ایک الگ ہی سلوک ہو رہا ہے. اب مثال کے طور پر سب سے بڑی جو اس کی اگزامپل ہے وہ اس وقت خود عمران خان صاحب ہیں جو کہ سابق وزیر اعظم ایک سیاسی قیدی ہیں. اور ان کے ساتھ حالت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے 8 مہینے سے ملاقاتوں پہ پابندی ہے، قید تنہائی ہے، جمعہ انہیں نہیں پڑھنے دیا گیا، عید کی نمازیں انہیں نہیں پڑھنے دی گئیں، علاج معالجے کی سہولتیں انہیں نہیں ٹھیک سے دی گئیں، بچوں سے انہیں بات نہیں کروائی جاتی، وکلا تک رسائی ان کو نہیں دی جاتی. وہ ایون اپنے جیل سے باہر نکلنے کے لیے بھی بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا رہتے ہیں، کیونکہ اکثر تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جو روٹین میٹرز کے مطابق باقی جیل کے قیدیوں کو یہ سہولت ہوتی کہ چلیں جی صبح ان کا دروازہ کھل گیا، مغرب تک وہ باہر بیٹھ سکتے ہیں، اپنے دیگر جو قیدی ہیں ان کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں. عمران خان صاحب کو تو یہ فیسلٹی بھی حاصل نہیں. حد تو یہ کہ ان کے وکیل نے یہ خود بتایا کہ وہ اگر کسی کو سلام بھی کر لیں تو کوئی سلام کا جواب بھی نہیں دیتا، انہیں اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے کہ کوئی ان کے سلام کا جواب دے دے. تو اس طرح کے حالات میں عمران خان صاحب کو رکھا گیا ہے. اس کے علاوہ بیچ میں جب ان کے ساتھ یہ بھی کیا گیا کہ 5-6 دن ان کے سیل کی بجلی بند کی جاتی رہی ہے، بالکل ڈارک روم میں انہیں رکھا گیا ہے، کبھی بکس پرووائڈ نہیں کی جا رہی، کبھی انہیں ٹی وی اخبارات کی سہولت دی جاتی. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ آن ریکارڈ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ، ان کے اوپر جس طرح کی کنڈیشنز امپوز کی گئی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. وہ بھی مسلسل شکایت کرتی رہتی ہیں، ان کی ہیلتھ کنڈیشن سے ریلیٹڈ بھی چیزیں سامنے آئی ہیں، ان کی جو لیونگ کنڈیشنز ہیں وہ کتنی ابتر حالت میں ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں. اور انہیں بھی ایک طرح سے قید تنہائی میں بار بار رکھا گیا ہے اور بڑی مشکل سے بار بار ان کی جو ملاقات ہے اس کے کرانے کا اہتمام کیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ پھر آپ کوٹ لکھپت جیل چلے جائیں تو وہاں پہ بھی ایک لمبی کہانی ہے. وہاں پہ جتنے بزرگ قیدی ہیں ان کو ٹرائل کیسے ملے، جیلوں کے اندر ان کو ٹرائل کیا گیا، وہیں پہ ان کے جو یعنی اگر صحت کے مسائل ہوئے ہیں تو بر وقت ان کو نہیں فیسلٹیز دی جا رہی، ان کے اوپر بھی ملاقاتوں کے حوالے سے رکاوٹیں رہتی ہیں مسلسل. ابھی کل پرسوں کی میں یہ خبر دیکھ رہی تھی، عالیہ حمزہ صاحبہ کا برتھ ڈے تھا، ان کی بیٹیاں وہاں پہ کیک لے کے گئی ہیں کہ اپنی ماں کو وش کر سکیں، مل سکیں. نہ تو انہیں ملاقات کرنے دی گئی، نہ ان کا کیک ان تک پہنچایا گیا. تو یعنی اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اذیتیں دی جاتی ہیں. جو ملٹری قیدی تھے ان کو وہاں سے جب فوجی عدالتوں سے سزائیں سنوا دی گئی ہیں اس کے بعد سے انہیں کوٹ لکھپت جیل منتقل کیا گیا ہے، تو وہاں پہ بھی ان کے ساتھ ابتر سلوک کیا گیا ہے. اور وہاں پر بھی ابھی ان کو ایون جو ان کو سزائیں سنائی گئی ہیں ان کے فیصلے کی کاپیز تک ان کو پرووائڈ نہیں کی گئیں کہ وہ اس کے خلاف کہیں اپیل کر سکیں. تو یہ سب کچھ آپ کے پاکستان کے اندر جیل میں موجود قیدیوں کے ساتھ ہو رہا ہے. علی وزیر کی آپ کہانی سن لیں، مارنگ بلوچ کی آپ کہانی سن لیں، ایمان مزاری کی آپ کہانی سن لیں. کس قیدی کا میں نام لوں کہ جن کے ساتھ اس وقت ایک ایسا امتیازی سلوک ہو رہا ہے کہ کسی کے مقدمات نہیں لگ رہے، کسی کے ساتھ سختیاں اور طرح کی بڑھتی جا رہی ہیں. اور پھر بیچ میں جو کتنے کارکن ہیں پی ٹی آئی کے جو جیلوں میں نا گفتہ بہ حالت کی وجہ سے مختلف بیماریوں کا شکار ہوئے اور پھر وہ باہر نکلے تو 18-20 ان کے کارکن بیچارے بلا وجہ موت کے منہ میں چلے گئے. خبر ہی نہ ہو سکی کہ ان کے ساتھ بیتا کیا جیل کے اندر کہ وہ مختلف بیماریاں لے کر جو ہیں وہ موت کے منہ میں چلے گئے. یہ ایک بہت چھوٹی سی میں نے آپ کے سامنے تصویر کشی کی ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ صرف وہ منظر نہیں ہے جو کہ پی ٹی آئی والے کلیم کرتے ہیں، ان میں بہت سی چیزیں خود غیر جانبدار جو صحافی ہیں وہ رپورٹ کرتے رہے ہیں. ایون جو سابق سینیٹر تھے مشتاق صاحب، وہ ایک دفعہ ڈیالہ جیل میں قید رہے تو انہوں نے آ کر بتایا کہ کیا کیا سلوک کیے گئے ہیں پی ٹی آئی کے کارکنوں کے ساتھ، وہ اس کے آ کے احوال بتاتے رہے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ یہ صرف وہ لوگ کوئی پروپیگنڈا کرتے ہیں، یہ آپ کو ہم وہ تفصیلات بتا رہے ہیں جو مختلف ذرائع سے سامنے آئی ہیں. بہرحال اس تمام صورتحال کے اوپر ابھی تک یحییٰ آفریدی صاحب نے کیا کر لیا؟ آج وہ آ کے بڑی تقریر کریں گے، بڑے بھاشن دیں گے اور بڑے اپنے آپ کو انسانی حقوق کے چیمپئن کی طرح پریزنٹ کریں گے، لیکن فائدہ کیا ہے اس چیز کا؟ کیا آپ لا علم ہیں کہ آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ کسی ایتھوپیا کے چیف جسٹس ہیں؟ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے اور آج آپ اس کے اوپر بات کرنے آ گئے ہیں؟ آپ نے اگر کمیٹی بنائی تھی تو آپ نے کیا اس کا کوئی رزلٹ نکالا، کوئی تبدیلی لائے؟
آپ آ کر آج یہ بات کر رہے ہیں، اپنی اچھی تقریر آپ نے انگلش میں کی اور اس میں بتایا کہ جناب قیدی کا صرف سزا قیدی کی صرف یہ ہوتی ہے کہ اس کو آزادی سے محروم کر دیا جائے، اس کے بعد اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، اس کے کھانے پینے کا، اس کی صحت کا، اس کے آرام کا، ہر چیز کا جو ہے وہ خیال رکھا جاتا ہے، اس کو ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز دی جاتی ہیں تاکہ وہ ایک کارآمد شہری بن سکے جو مختلف جرائم میں لوگ ہوتے ہیں قید کے اندر۔ لیکن یہاں آ کے نیچے کیا یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ آج آپ کو یہ کانفرنس انعقاد کر کے کیا اس بات کو آپ گارنٹی کر سکتے ہیں کہ آپ اس کانفرنس کے بعد ہی صحیح کوئی قیدیوں کی حالت میں تبدیلی لے کر آئیں گے؟ نہیں کر سکتے، 1 روپے کی بھی تبدیلی نہیں ہوگی، یہ صرف دکھانے کے دانت ہیں اور اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ بہرحال یہاں پر مختلف چونکہ موجود تھے وزرائے اعلیٰ بھی اور مریم نواز صاحبہ جن کے انڈر ہیں یہ اڈیالہ جیل بھی اور کوٹ لکھپت جیل بھی، اور وہ بڑی اس کے اوپر جو ہے وہ غرور اور تکبر سے کہتی ہیں کہ جناب میرے پاس جیل میں عمران خان ہے اور میں نے اس کو کبھی یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا، اور یہ سارا جو انتظام و انصرام ہے وہ انہی کے نیچے آتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ یہ کتنی یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ افسوسناک بات ہے کہ بزرگ جو قیدی ہیں وہ جیلوں کے اندر مقیم ہیں اور ان خاتون کی طرف سے آپ کو کوئی رحم نظر نہیں آتا کہ یہ سوچیں کہ یار میری والدہ بھی جو ہے وہ کینسر سے فوت ہو گئی تھی تو میں یاسمین راشد صاحبہ کینسر کی مریض ہیں ان کے لیے کوئی آسانی پیدا کر لوں۔ کوئی ان کو خوف خدا نہیں ہے کہ جو آپ کے والد ہیں ان کے لیے انہوں نے یاسمین راشد صاحبہ نے جیل سے نکالنے کے لیے ان کی خود جا کے وزٹ کیے، ان کی ہیلتھ رپورٹس کے اوپر وہ بتاتی تھیں، آ کے ٹی وی پر ہر چیز کرتی تھیں، اور آپ جو ہیں وہ آج اس کو یہ صلاح دے رہے ہیں کہ اس کو جیل کے اندر بند کیا ہوا ہے اور اس کو کھولنے کے آپ لوگ روادار نہیں ہیں، اس کو صحت کی فیسلٹیز دینے کے روادار نہیں ہیں۔ سہیل آفریدی صاحب نے بھی عمران خان صاحب کا مقدمہ وہاں پہ لڑا ہے اور انہوں نے وہاں سب کے سامنے بیٹھے ہوئے یہ تمام باتیں کھل کے کی ہیں۔ اچھی بات ہے سہیل آفریدی نے یہ تمام باتیں کھل کے کی، بتایا کہ کس طرح سے اڈیالہ جیل کے اندر سلوک ہو رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگر ریفارمز کرنی ہے تو پھر اڈیالہ سے شروع کریں۔ عمران خان کے بیٹوں سے ان کی بات ہونی چاہیے ویڈیو لنک پر، ان کی ملاقاتیں بحال ہونی چاہیے، ان کی صحت کی فیسلٹیز ان کو ملنی چاہیے، اور ان کی بہنیں باہر آ کر گھنٹوں بیٹھتی ہیں، ایک تو ملاقات نہیں کرائی جاتی، اوپر سے ان کے اوپر واٹر کینن سے پانی پھینکتے ہیں، کبھی ان کو گھسیٹتے ہیں، کبھی ان کو گرفتار کرتے ہیں، کبھی مقدمات بناتے ہیں، اور سب اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ لوگ وہاں پہنچتے ہیں گھنٹوں انتظار کرتے ہیں، کم از کم وہاں پہ کوئی آپ انتظار گاہ ہی بنا دیں۔ تو سہیل آفریدی صاحب جو ہیں انہوں نے وہاں پہ عمران خان صاحب کی باتیں ضرور کی ہیں۔ ویسے ایک بات کی مجھے سمجھ آئی، سہیل آفریدی نے یہ بھی وہاں پہ کہا کہ اگر ملاقات نہیں بھی کرانی تو کم از کم واٹر کینن کا استعمال تو نہ کریں۔ بھائی آپ یہ کیوں ان کو مارجن دے رہے ہیں کہ بھئی اگر نہیں بھی کرانی کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہونا چاہیے نا۔ فیملی سے ملاقات قیدی کا حق ہے تو اس کا مطلب آپ کو کرانی ہی کرانی ہے، آپ کوئی آپشن نہ دیں انہیں کہ بھائی اگر نہیں کرانی تو کم از کم یہ نہ کریں وہ نہ کریں۔ یہ کم از کم کیا ہے بھائی، اس کو ہٹائیں بیچ میں سے۔ سیدھی بات یہی ہونی چاہیے کہ بھائی ملاقات کرائیں ان اینی کیس، یہی آپ کا جو ہے وہ موقف ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ کانفرنس محض ایک گفتن وہ کیا کہتے ہیں نشستن گفتن برخاستن والی صورتحال ہوگی، اس سے آگے اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ پتہ ہے آپ کو پاکستان کا نظام کس طرح چل رہا ہے، کس کے ہاتھ میں ہے، کس کے شکنجے میں ہے، اور وہاں پر کوئی آپ انسانی حقوق کی بات کریں، لاز کی بات کریں، دنیا کی جمہوریتوں کی بات کریں، وہ سب ایک طرف رہ جاتی ہیں۔ تو اس لیے اس کے اوپر مزید کیا بندہ وقت ضائع کرے۔ البتہ کے پی حکومت کی چونکہ بات ہوئی ہے تو یہاں پر ایک اچھا انیشیٹو ہے خیبر پختونخوا حکومت کا، اس کا ذکر کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ آج کل سیاحت کے لیے مختلف لوگ جو ہیں وہ کے پی کا رخ کرتے ہیں اور وہاں پر ان کو مختلف مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسے میں لوگ کافی پریشان بھی ہوتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتی کہ اگر وہ کسی پرابلم میں آ گئے ہیں تو وہ کہاں پر کال کریں، کس سے مدد مانگیں۔ تو کے پی حکومت نے ایک بڑا اچھا پروجیکٹ جو ہے وہ سٹارٹ کیا ہے 911 کے نام سے۔ یہ انہوں نے بیسکلی ایک ون ونڈو آپریشن کر دیا، ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ ایک ہی نمبر دے دیا ہے تمام متعلقہ اداروں سے ریلیٹڈ۔ اب اگر آپ کسی خدا نخواستہ پرابلم میں ہیں، آپ صرف 911 پہ کال کریں۔ اگر آپ کو پولیس کی مدد درکار ہوگی تو آپ کی جو ریکویسٹ ہے وہ پولیس کے متعلقہ ڈپارٹمنٹ تک پہنچا دی جائے گی۔ اگر آپ کو ریسکیو کی مدد درکار ہے تو وہ ریسکیو کے اہلکار آپ سے رابطہ کر لیں گے۔ اگر آپ کو کوئی راستہ بھٹک گئے ہیں، کوئی ایشو ہے، وہاں سے ریلیٹڈ کوئی بات ہے وہ آپ کو بتا دیا جائے گا۔ اگر ٹریفک کی کوئی پرابلم ہے اس کے حوالے سے مسئلہ ہے تو وہ آپ کو بتا دیا جائے گا۔ اگر خدا نخواستہ آپ کسی ایسی کنڈیشن میں ہیں کہ جہاں پر ایمرجنسی ہے، کوئی بچے جو ہے اگر آپ کو لگتا ہے ان سیف ہیں یا کوئی بچہ یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ ان سیف ہے،
تو وہ بھی رابطہ کر سکتا ہے، تو اس حوالے سے بھی آپ کی جو ہے وہ پروٹیکشن کے لیے کوشش کی جائے گی۔ تو بیسکلی مختلف جو محکمے ہیں ریسکیو کے اور مددگار ہونے کے، وہ تمام جو ادارے ہیں ان کو منسلک کر دیا گیا ہے ایک ہی نمبر کے ساتھ، اور اب یعنی آپ کو بہت زیادہ نمبر یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایک ہی نمبر یاد رکھیں اور وہ آگے خود ہی آپ کے جو متعلقہ محکمہ ہے اس تک آپ کی درخواست پہنچا دیں گے اور امیڈیٹ اس کے اوپر ایکٹ بھی کریں گے۔ یہ میرا خیال ہے ایک اچھا انیشیٹو ہے خیبر پختونخوا حکومت کا۔ اس کال سے متعلق میں یہ بھی بتا دوں نمبر سے متعلق کہ آپ کے پاس سم ہے یا نہیں ہے، آپ کے پاس بیلنس ہے یا نہیں ہے، آپ جسٹ اس کو اپنے فون سے یا کسی بھی گیجٹ سے اگر ملاتے ہیں تو آپ کی کال مل جائے گی، بھلے آپ کے پاس اس میں بیلنس بھی نہ ہو۔ تو یہ کوئی مطلب مشکل کام نہیں ہے کہ آپ اپروچ کرنا۔ اس سے آگے جو بات ہے وہ زیادہ ضروری ہے کہ یہ پروجیکٹس جب لانچ کیے جاتے ہیں تو عام طور پر سننے میں اور ان کا آپریشنل سارا جو معاملہ ہوتا ہے وہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن جب فیلڈ پر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کام اس طرح سے کر پا رہے ہیں یا نہیں تو اس میں کافی مسائل بھی نظر آتے ہیں۔ تو اصل چیلنج یہ ہے کے پی حکومت کا کہ آپ نے ایک پروجیکٹ اگر سٹارٹ کیا ہے تو اس کو آپ بہترین پروفیشنل انداز سے آپریشنلائز بھی کر سکیں اور اس کے اوپر مسلسل کڑی نگرانی رہے، سپرویژن رہے کہ یہ واقعی محکمہ صحیح طور پہ کام کر رہا ہے، ایکٹیولی لوگوں کو رسپونڈ کر رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں لوگوں کے لیے بھی ایک گائیڈنس کی بڑی ضرورت ہے۔ عام طور پر دیکھا ہے کہ شہری مذاق مستی میں جو ریسکیو کے ادارے ہیں یا ہیلپ لائنز ہیں ان کے اوپر بلا وجہ کالز کر کے ان کا ٹائم برباد کرتے ہیں، تو برائے مہربانی یہ مت کیجیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کال کرتے ہیں، کال انگیج کر دیتے ہیں، ہو سکتا ہے اسی دوران کوئی ایسا شخص جو واقعی کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہو وہ کال کر رہا ہو، لیکن آپ کی کال کی وجہ سے اس کی کال نہ مل سکے اور وہ کسی ایسے نقصان کا سبب بن جائے جو کہ پورا نہ ہو سکے۔ تو برائے مہربانی اگر واقعی آپ کو کوئی ایمرجنسی ہے، کوئی ضرورت ہے تو آپ کالز کریں ایسی جگہوں پر، ادروائز آپ جو ہے وہ مذاق مستی کے لیے اس طرح کی کالز نہ کریں۔ یہ بہت ہی ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت آپ کو دینا چاہیے اس میں۔ تو بہرحال جو لوگ بھی سیاحت کی غرض سے جاتے ہیں یا جو ایون خیبر پختونخوا کے شہری ہیں وہاں پہ رہنے والے ہیں، وہ اس سروس سے فائدہ بھی اٹھائیں اور اپنا فیڈ بیک بھی دیں کہ کیا واقعی یہ سروس ایک اچھی طریقے سے ان کی ہیلپ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی۔ اچھا جی، تھوڑی سی بات اب آج ویسے ساری خبریں پی ٹی آئی سے متعلق ہی ہو گئی ہیں۔ پی ٹی آئی سے متعلق یہ خبر یہ بھی ہے کہ جو آزاد کشمیر الیکشن کے اوپر اگرچہ ایک میجورٹی جو تھی کور کمیٹی کی یا پولیٹیکل لیڈرز کی، ان کا خیال یہ تھا کہ بائیکاٹ ہی کرنا چاہیے آزاد کشمیر الیکشنز کا، لیکن اب اس میں کچھ ایک گروپ ایسا بھی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے اور ہمیں الیکشن لڑنا چاہیے چاہے کتنے ہی برے حالات کیوں نہ ہو۔ تو اب اس کے اوپر جو ہے ایک دوبارہ سے میٹنگ بیٹھ گئی ہے جس میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے لوگوں کے ساتھ بھی کنسلٹیشن کی جا رہی ہے، اور اس میں زیادہ تر لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا واقعی ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے جیسے میں نے کہا کہ بائیکاٹ کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ اب الٹیمیٹلی انہوں نے ایک دو دن میں اس کے اوپر حتمی فیصلہ کرنا ہے کہ جناب بائیکاٹ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ اگین جو کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے، ان کا یہ خیال ہے کہ جب آپ بائیکاٹ نہیں کرتے، الیکشن کا حصہ بنتے ہیں تو آپ لیجٹمیسی فراہم کرتے ہیں ایک فراڈ الیکشن کو، جبکہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ الیکشن فراڈ ہی ہونا ہے۔ آپ کو نشان نہیں دیا جا رہا، آپ کو کیمپین نہیں کرنے دی جا رہی، آپ کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو زبردستی دوسری پارٹیز میں شامل کروا دیا جائے گا اگر وہ جیت بھی جاتے ہیں، اور اگر جیت جاتے ہیں یا تو ان سے فارم 47 ہی نہیں ملے گا، اور اگر ملے گا تو انہیں کسی اور پارٹی میں شامل کرا دیا جائے گا۔ تو ایسے الیکشن لڑنے کا فائدہ کیا ہے؟ حکومت کو یہ بیانیہ بنانے کا موقع مل جاتا ہے کہ کدھر ہے جی پی ٹی آئی، دیکھیں جی کوئی مقبولیت نہیں رہی، ان کو بھی مفت میں یہ کہنے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو ان کا خیال یہ کہ ہمیں اس طرح کے کسی پروسیس کا حصہ ہی نہیں بننا چاہیے۔ دوسری طرف جو سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں حصہ بننا چاہیے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم اس طرح بالکل ہی غیر فعال ہو کے، غیر متحرک ہو کے سائیڈ لائن ہو جائیں گے، ہمیں اپنی تنظیم کو بحال رکھنا ہے، ہمیں اپنے بیانیے کو بحال رکھنا ہے اور لوگوں سے رابطے کو بحال رکھنا ہے، اور الیکشن جو ہے وہ اس سلسلے میں ایک اچھا جو ہے وہ یعنی ایک اپرچونٹی، ایک موقع مل جاتا ہے، تو اس لیے اس موقع کو ہم کیوں گنوائیں؟ اگر ہمیں ایک آپشن ہے ہمارے پاس، اور سیاسی جدوجہد تو یہی ہوتی ہے نا کہ آپ سیاسی پروسیس کا حصہ بنتے ہیں، ظاہر ہم نے کوئی بندوق لے کے تو نہیں چڑھ دوڑنا۔ تو ان کا یہ خیال ہے کہ سیاسی پروسیس کا حصہ بننا چاہیے، اور چاہے نظر بھی آ رہا ہو کہ بھائی حالات آپ کی فیور میں نہیں ہیں، لیکن پھر بھی کسی بھی بددلی کے نتیجے میں گھر نہیں بیٹھنا چاہیے بلکہ ایکٹیو رہنا چاہیے۔ تو ان کی اپنی لاجکس اور اس کی ریزنز ہیں۔ بہرحال لیٹس سی کہ اس کے اوپر کیا اب فائنل فیصلہ ہوتا ہے، لیکن میں یہ ضرور یاد دلا دوں کہ عمران خان صاحب نے جو آخری بات الیکشن سے متعلق کی تھی
وہ ضمنی الیکشن سے متعلق تھی، اور اس وقت انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ پی ٹی آئی ضمنی الیکشنز کا بائیکاٹ کرے، لیکن انہوں نے یہ ان ضمنی الیکشن سے متعلق کہا تھا جہاں پر پی ٹی آئی کے لوگوں کو سزائیں سنائی گئی تھیں 9 مئی کے کیسز میں۔ تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر ہم ان کیسز میں سزائیں سنانے والوں کی جگہ نئے لوگ کینڈیڈیٹ نامزد کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ان سزاؤں کو سچ تسلیم کر لیا ہے اور مان لیا ہے کہ وہ سزائیں درست ہوئی ہیں، تو ہم یہ اپنے لوگوں کے ساتھ نہیں کریں گے، لہٰذا ہم ایسے الیکشنز کانٹیسٹ نہیں کریں گے۔ تو عمران خان صاحب نے الیکشن کانٹیسٹ کرنے سے اس صورت میں منع کیا تھا۔ اب یہ تو خیر پورے ایک علاقے کے الگ سے الیکشنز ہیں، عمران خان صاحب کا اس کے اوپر مختلف موقف ہو بھی سکتا ہے، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ عمران خان صاحب اس کے اوپر الیکشن لڑنے کے لیے ہدایت دیتے، لیکن بہرحال اس وقت تو چونکہ عمران خان صاحب سے کمیونیکیشن بالکل ختم ہوئی ہے، تو اس لیے اس کے اوپر ان کی طرف سے تو کوئی نہیں ابھی آ سکتی ہدایت، لیکن پارٹی اپنے طور پر کنفیوز ہے ایز یوزول، انہیں سمجھ نہیں لگتی کسی بھی بات میں کہ فیصلہ کرنا کیا ہے۔ آخر میں جی ایک افسوسناک واقعہ اگین پیش آیا ہے لاہور میں، باغبان پورہ میں ایک اسکول کی دیوار گر گئی ہے اور چھت گر گئی ہے، جس کی وجہ سے ایک بچہ جاں بحق ہو گیا ہے۔ اچھا، اب اس کے اوپر جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ صورتحال ہے، کیونکہ دیکھیں جو ٹیوشن سینٹر کی چھت گری تھی وہ ایک گھر کے اندر کوئی اگر خاتون بچوں کو پڑھا رہی ہے، غریب ہے، خود بھی فیس کیا 250-300 روپے بچے سے لے رہی ہے، تو وہ ایک علیحدہ کنڈیشن تھی۔ لیکن یہاں پر اگر ایک اسکول ہے جو کہ رجسٹرڈ ہے، اگر وہ اپنی مخدوش عمارت میں بچوں کو تعلیم دے رہا ہے، اور وہ بھی اس وقت تعلیم دے رہا ہے کہ جب چھٹیاں ہوئی ہیں، اور میں ابھی پرسوں نوٹیفیکیشن پڑھ رہی تھی پنجاب گورنمنٹ کا، اس میں اسپیشلی لکھا گیا تھا کہ جناب کوئی سمر کیمپ اب نہیں ہوں گے، 1 جولائی سے تمام سمر کیمپس ختم ہو چکے ہیں، اور جو اسکول سمر کیمپس کے کلاسز کا یعنی سیشن جاری رکھے گا اس کے خلاف کارروائی بھی کی جائے گی۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ اسکول جو ہے یہ خلاف ورزی کر رہا تھا، اور یہاں پہ سمر کیمپ بھی جاری تھا، اور پھر یہ اسکول اس کی جو عمارت ہے وہ مخدوش تھی، اور اسی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ بہرحال جیسے ہی اس کی خبر ملی فوراً والدین جو ہیں اپنے بچوں کو لینے کے لیے اسکول کے باہر پہنچے، فٹافٹ افراتفری تھی، 7-8 بچے زخمی بھی ہوئے ہیں، ان کو زخمی حالت میں نکالا گیا ہے اور بچوں کو فٹافٹ ریسکیو کیا گیا ہے، لیکن ایک بچہ اس پورے افسوسناک واقعے میں یہاں پر بھی جاں بحق ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے، ہمارے بچے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، لیکن یہ پے در پہ ایسے واقعات جو ہیں کافی زیادہ غم زدہ کر رہے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔